अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। होपफुली आप ठीक होंगे और अपनी छुट्टियां यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, इन्हें यूटिलाइज़ करें। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमने पढ़ना है, लास्ट हमने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वो था ज़रई मसाइल, पाकिस्तान को दरपेश ज़रई मसाइल। आज हम देखते हैं उन ज़रई मसाइल का हल। तो सिंपल चीज़ें हैं जो आपने 10, 15, 17 पॉइंट्स थे ज़रई पसमानदगी के, वो आपने पढ़े हैं, उन्हीं को ही हम हल कर लें। जो मसले हैं उन्हीं मसाइल को हल करें तो वो हल हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले यह है कि काबिल काश रकबा को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जो इतना ज़्यादा रकबा हमारे पास बंजर पड़ा है उसको ज़ेर काश्त बनाया जाए। हर साल से मथोर की वजह से ख़राब होने वाली ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए और ज़मीनों को कटाव से भी बचाया जाए। शजरकारी में इजाफ़ा किया जाए। फिर गंदम, चावल, दीगर ज़रई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, कीमियावी खादें यानी कि फरसूदा जो तरीके हैं उनको ख़त्म किया जाए। जदीद साइंसी तरीके इस्तेमाल किए जाएँ। ज़रई तहकीकी मराकज़ कायम किए जाएँ, लोग वहाँ जाके अपने मसाइल बयान करें और उनसे राय मशवरा ले सकें। फिर फसलों को पानी की फ़राहमी के लिए बारिशों के पानी को डैम बनाकर ज़ख़ीरा किया जाए। सैलाब कंट्रोल करने के अलावा बिजली की पैदावार बढ़ाने से भी मदद मिलेगी। हाइड्रल जो हमारी बिजली बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू ही बनती है। तो हर साल इतना पानी जब हमसे काबू में नहीं आता, सैलाब आने, डिस्ट्रक्शन के बाद जो समंदर में चला जाता है, अगर डैम बनाए जाएँ तो उससे पानी भी ज़ख़ीरा होगा और उसके अलावा जो है वो बिजली भी बनेगी। फिर है किसानों को ज़रई काश्त के जदीद तरीक़ों की तरग़ीब दी जाए, बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ और कर्ज़ों की फ़िज़ूल ख़र्ची से रोका जाए। मंडियों तक ज़रई अजनास पहुँचाने के लिए ज़राए नक़्ल व हम्ल को तरक्की दी जाए। लोगों को तालीम दी जाए, किसानों के बच्चों को तालीम दी जाए ताकि वो जदीद तरीक़ा पैदाइश जो है वो इस्तेमाल करें। फिर इस्तेमाल अराज़ी के लिए यानी कि अराज़ी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है उसको कोशिश किया जाए कि जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको ख़त्म किया जाए और ज़रई अजनास की बेहतर कीमतों के ज़रिए काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाए। सैलाब और दीगर नागहानी आफ़ात से बचाव की तदाबीर की जाए और ज़राअत पर मबनी सनतों को फ़रोग़ दिया जाए और किसानों को इसके बारे में बताया जाए कि आप अपना बहुत सारा टाइम इस तरह से वेस्ट करते हैं, इसको वेस्ट ना किया करें। और जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएँ और जो सेमो थोर है उसका भी ख़ात्मा किया जाए। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सनती शोबा के मसाइल, पहले हमने ज़रई शोबा के मसाइल देखे, अब हम सनती शोबा के मसाइल देखते हैं। चूँकि हम बेसिकली हमारी जो पाकिस्तानी मईशत की बुनियाद है, इकाई है, वो ज़राअत है। तो ज़राअत का हमें ज़्यादा पता है। ज़्यादा जितने भी आपने मसाइल अभी पीछे पढ़े हैं 17 और फिर उनका हल, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आपको पता है कि ये मसाइल जो हैं वो आम काश्तकार को सहने पड़ते हैं, उनसे सामना करना पड़ता है। अब हम सनती शोबा की तरफ आते हैं। तो सनती शोबा की तरफ भी अब आप इतना पढ़ चुके हैं माशाल्लाह से, सेकेंड ईयर में है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होंगी कि सनती शोबा में जो आधे से ज़्यादा मसले हैं इससे भी आपको नोहाव होगी। चलें अब हम देखते हैं कौन कौन से मसाइल हैं। सबसे पहला है मादनियात की किल्लत। पाकिस्तान में सनत के लिए बुनियादी मादनियात की कमी है। पेट्रोल, कोयला और लोहा वगैरह, पाकिस्तान में ये मादनियात ज़रूरत की निस्बत बहुत कम पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में निकलने वाले ख़ाम लोहे का मेयार भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमें दरामदात पर इन्हसार करना पड़ता है। और जब दरामदात हम करते हैं, लोहा है, पेट्रोल है, मशीनरी है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम मंगवाते हैं, तो फिर इससे हमारा तवाज़ुन अदायगी भी ख़राब हो जाता है। दूसरा है तरबियत याफ्ता अमले की कमी है। पाकिस्तान सनती मज़दूरों की कारकर्दगी मगरबी ममालिक की निस्बत बहुत कम है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। तालीम के अलावा तरबियत की कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान है। और ये पिछले 5-6 सालों से अगर हम देखें तो ये जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये मंजर आम पे आए हैं या एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं, वरना इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो ज़ाहिरी बात है अगर आपको मशीनों पे काम करना सिखाया ही नहीं जाएगा, उसकी बेसिक जो इक्विपमेंट को कैसे चलाना है वो नहीं बताया जाएगा, तो किस तरह से काम हो सकता है। आब हवा की शिद्दत, सकाफ़ती और तारीख़ी पस मंज़र भी सनती मज़दूरों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। फिर सरमाया की कमी है। मालियाती इदारे हम किरदार अदा करते हैं तो कारखानेदारों, सरमायादारों को तवील मियाद कर्ज़े फ़राहम करने होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में ये सिस्टम इतना फ़ाल नहीं है। गैर मुस्तद ज़राए नक़्ल व हम्ल है। पाकिस्तान के ज़राए नक़्ल व हम्ल और मवासलात गैर मुस्तद और नाकाफ़ी हैं। इसकी वजह से मुल्की मसनूआत की मंडी महदूद हो गई है। इसके अलावा देहातों से कारखानों तक ज़रई ख़ाम माल लाना बहुत महंगा पड़ता है और अशिया की लागत भी बढ़ती है। ये वही नक़्ल व हम्ल का मसला सनत में भी था,
زراعت میں بھی تھا. اور بنیادی صنعتی ڈھانچہ ہے. بنیادی صنعتی ڈھانچہ صنعتوں کے لیے ناکافی ہے، یعنی کہ صنعت کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم صنعتی ڈھانچہ کہتے ہیں. توانائی کے وسائل ہیں، بجلی کی کمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تیل اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، ذرائع آمدرفت وغیرہ کی حالت پاکستان کی صنعتی ترقی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس غربت کا منحوس چکر ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کافی دفعہ کہ پاکستان غربت کے منحوس چکر میں پھنسا ہوا ہے. یہاں قومی آمدنی کم ہوتی ہے. جب قومی آمدنی کم ہوتی ہے تو فیکس آمدنی بھی کم ہوتی ہے. لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو جاری رکھنا بہتر طریقے سے مشکل ہے، اور بچت اور سرمایہ کاری کی شرح بھی کم ہے. بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. غربت روز بڑھ رہی ہے. لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. مجموعی طلب کم ہونے سے صنعتی شعبہ پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پھر مصنوعات کا پست معیار ہے. پاکستانی عوام اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ کس سے یہ کہا جائے کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ امپورٹڈ ہے، یہ پاکستانی ہے، تو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم امپورٹڈ چیز کو ترجیح دیتے ہیں دوسری پاکستانی چیز پہ. تو اسی طرح سے ہماری مصنوعات ہیں وہ پست معیار کی ہیں. اور سیکنڈلی اس میں ہمارے جو آجرین حضرات ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ جو چیزیں پاکستان میں رہنی ہوتی ہیں وہ گھٹیا معیار کی بنتی ہیں، اور جو چیزیں انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں وہ اچھے معیار کی بنتی ہیں. پھر خام مال اور مشینری کی درآمد ہے. بھاری مشینری بنانے کی صنعت ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہے، تو تمام مشینری مہنگے داموں ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، اور خام مال کی درآمد بھی کافی مقدار میں کی جاتی ہے، جس سے ہماری ملکی صنعت کی جو چیزیں ہیں دوسرے ملکوں کی اشیاء کی نسبت مہنگی ہوتی ہیں اور منڈی میں غیر ملکی مصنوعات کا مقابلہ نہیں کر پاتی. پھر ٹیکنالوجی کی کمی ہے. سرمایہ کی قلت کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا مشکل ہے. بہت سے کارخانوں میں پرانی مشینری استعمال ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا صنعتی شعبہ ترقی کی منازل طے نہیں کر رہا. پھر صنعتی مشاورتی اداروں کی کمی ہے. مشاورت کے لیے، مشورے کے لیے جو مراکز ہیں، جو ادارے ہیں وہ نہیں ہیں کہ لوگ جائیں اور وہاں سے مشورے لیں، دنیا کے حالات سنیں، آگاہی ہو، اور کون سی ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. یہ ساری جو سہولتیں ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. پھر ہمارے سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، غیر موافق ہیں. مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے مخالفوں کو نیچے دکھانے کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، اور جیسے کہ کراچی، خیبر پختونخوا اور ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی، تشدد اور عدم تحفظ کی وجہ سے سرمایہ دار سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے ہیں. اسمگلنگ ہے. اسمگلنگ کی وجہ سے بہت سی بیرون اشیاء ملکی مصنوعات کے مقابلے میں سستی مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات پر منفی اثر پڑتا ہے. ظاہری بات ہے ہمارے ہاں چیزیں مہنگی بنتی ہیں تو باہر سے جب غیر قانونی طریقے سے آتی ہیں تو ان پہ جو ٹیکس، ہیوی ٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگتے، تو وہ چیزیں نسبتاً سستی ہوتی ہیں. تو جب سستی چیزیں ملتی ہیں تو لوگ سستی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. ملکی مصنوعات جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ملکی منڈی محدود ہے، کم آمدنی ہے. غربت اور پسماندگی کی وجہ سے مصنوعات کی مقامی طلب بہت محدود ہے. جب آمدنی کم ہے تو چیزیں بھی کم ہی طلب کی جائیں گی. اگر آمدنی بڑھے گی تو تبھی لوگ زیادہ چیزیں طلب کریں گے، جس کی وجہ سے اشیاء کو بڑے پیمانے پر پیدا کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا اور مقامی صنعتیں فروغ نہیں پاتی. پھر غیر ملکی مصنوعات خریدنے کا جنون، اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو غیر ملکی مصنوعات ہوتی ہیں، جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا ان کو خریدنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی مصنوعات کو خریدتے ہیں تو ملکی مصنوعات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. پھر صنعتی تحقیق کا فقدان ہے. صنعتی تحقیق کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو لہٰذا ہم صنعتی ترقی کی نئی راہیں نہیں کھول سکتے. پھر WTO کے قانون ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے، جس کی وجہ سے تجارت کو فروغ ملتا ہے اور مقامی صنعتوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی صنعتی اشیاء کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر مقامی صنعت نے اس کا احساس نہ کیا تو یہ صنعتیں تباہ ہو جائیں گی. سمپل سی چیزیں ہیں. اب ان کا مسائل کا حل ہے تو وہی جو ہم نے مسائل دیکھے ہیں تو وہ حل کر لینا چاہیے. سرمایے کی فراوانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صنعتی پالیسی بنانی چاہیے. ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جو قدرتی وسائل ہیں ان کی دریافت کرنی چاہیے. تو وہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیٹرن ہے. آپ اس کو اسی طرح سے بھی جیسے آپ نے اس کو یاد کریں گے مسائل کو، اسی طرح سے آپ ان کے مسائل کا حل بھی لکھ سکتے ہیں 1 by 1. مستقل صنعتی پالیسی ہے. صنعت کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک ٹھوس صنعتی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سرمایہ داروں کو ان کے سرمایہ کے تحفظ کی یقین دہانی ہو، اور طویل المعاد ٹھوس صنعتی پالیسی کے ذریعے ہم اپنے صنعتی شعبوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر مالی اداروں کا قیام ہے جو کہ طویل المعاد قرضے فراہم کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سرمایہ کی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اور جو بچت آپ کرتے ہیں، بچت ایک
کریں اور جو بچتیں آپ کرتے ہیں ان کو کس طرح سے سرمایہ کاری میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. پھر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور صنعتی شعبہ کو دنیا کے دیگر ممالک کے برابر لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور اس مصنوعات کا معیار بلند ہوگا اور WTO کے چیلنجز کا سامنا کیا جا سکتا ہے. معدنیات کی باقاعدہ رصد ہے. ہمارا ملک معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے لیکن اس کو دریافت نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس ایک تو نیت کا فطور ہے، دوسرا ہمارے پاس سرمایہ کی ٹیکنالوجی کی کمی ہے. تو باہر سے کمپنیاں آتی ہیں، وہ معدنیات نکالتی ہیں اور اکثر اوقات جو ان کے معاہدے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ 25% پاکستان کو دے کے 75% لے کے رفو چکر ہو جاتی ہیں. تو معدنیات کی رصد جو ہے وہ کوشش کیا جائے کہ خود کی جائے، نئے جو ذرائع ہیں ان کو دریافت کیا جائے اور ان کا استعمال کیا جائے. پھر بنیادی صنعتی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے. توانائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا ختم کیا جائے اور جو چیزیں جو ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں صنعتی ترقی کو، صنعت کو، ان کو لایا جائے. پھر مزدوروں کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے. تو مزدوروں کی استعداد کار میں اضافہ تربیت کی وجہ سے ہوگا، ان کی تربیت کی جائے، فنی مراکز قائم کیے جائیں جس سے اور دیانتداری اور دل جمعی سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ بھی بے ایمانی پہ مجبور ہو جائے. پھر اچھے صنعتی تعلقات ہیں. اچھے صنعتی تعلقات مالک اور مزدور کے درمیان ہونے چاہیے. جو لیبر یونینز ہیں وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی مالکان جو ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل ہونے چاہیے کہ وہ مزدوروں کا استحصال کرتے رہیں اور دونوں طرف سے اچھا سسٹم ہو اور مزدوروں کی صحت کا خیال بھی رکھا جائے. تو اس سے جو ہے وہ صحت کا خیال ان ٹرم آف کہ ان کو کام کرنے کے لیے حالات اچھے دیے جائیں تو اس سے بھی صنعتی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر تامین کی پالیسی ہے. تامین کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ غیر ملکی مصنوعات سے اپنے ملک کی مصنوعات کو بچایا جائے، یعنی کہ غیر ملکی مصنوعات پہ ٹیکس لگایا جائے اور ملکی جو مصنوعات ہیں، ملکی منڈی سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے تاکہ لوگ ملکی مصنوعات خریدنے کی طرف راغب ہوں. اور پھر اس کے بعد ہے متوازن ترقی ہے. متوازن ترقی کی ضرورت ہے. صنعت اور زراعت دونوں ہی بہترین اور بہت اہم شعبے ہیں. تو یہ دونوں شعبے ایک دوسرے کی ترقی کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں. زرعی شعبہ کی ترقی سے خام مال حاصل ہوتا ہے جسے برآمد کر کے صنعتی مشینری کی درآمد کرنے کے لیے زر مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ صنعتی شعبہ کی ترقی سے زرعی شعبے کو بھی زرعی مشینری حاصل ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ دونوں شعبوں کو یکساں اہمیت دی جائے. اشیاء کا معیار بہتر بنایا جائے. WTO کے قانون کے مطابق ISO سرٹیفکیٹس کے لیے ہم اشیاء کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. توانائی کی رصد پر توجہ دی جائے. نئے نئے توانائی کے ذریعے جو ہے وہ دریافت کیے جائیں، مینز ذرائع دریافت کیے جائیں اور توانائی کے بحران سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جائے. ٹیکسوں میں چھوٹ ہو. ٹیکس جو ہیں وہ سرمایہ داروں کو جو ہے وہ ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے گی تو چیزیں نسبتاً سستی بنیں گی اور زیادہ مقدار میں بنیں گی. پھر صنعتی اسٹیٹس کا قیام ہے. جیسے کہ مشاورت کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ادارہ ہونے چاہیے جو کہ صنعتی ترقی کے لیے کام کرے. تو لاہور کے قریب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس طرح کی انڈسٹریل اسٹیٹس کا ملک کے مختلف حصوں میں قیام صنعتی ترقی میں معاون ثابت ہوگا. پھر بیمار صنعتی یونٹوں کی بحالی ہے. ٹیکسٹائل اور دوسری مصنوعات کے بہت سے کارخانے خسارہ میں جا رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں یا بند ہو چکے ہیں. تو ان یونٹوں کی بحالی کے لیے اقدامات صنعتی ترقی کی طرف ایک مثبت قدم ہوں گے. چونکہ وہ سارا سیٹ اپ ہے لیکن ذرائع آمد رفت اور توانائی کے ذرائع کی پسماندگی کی وجہ سے جو ان پہ کام نہیں ہو رہا، وہ مہنگے ہیں، مصارف زیادہ ہیں. تو انہی یونٹس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کی جائے نئے یونٹ لگانے کی بجائے. تو پاکستان کی صنعتی ترقی ہے تو یہ بتایا ہوا ہے کہ 1947 میں کیا پاکستان کے بعد برصغیر میں کل 921 صنعتیں تھیں جس میں صرف 34 صنعتیں پاکستان میں آئی تھیں. پھر 1949 سے 50 میں پاکستان کی خام داخلی پیداوار میں صنعتی شعبہ کا حصہ صرف 7% تھا. تو کیا میں پاکستان کے فوراً بعد پاکستان نے صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے جس کے نتیجے میں 2000 تک پاکستان کی خام داخلی پیداوار میں شعبے کا حصہ 17% اور 11 سے 12 میں 25.4% تک جا پہنچے. تو یہ آپ کا 8 چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ سارا آتا ہوگا. اس کو کوشش کریں. اگر کچھ نہیں سمجھ آتا تو آپ پوچھیں تاکہ یہ آپ کو بہترین طریقے سے تیار ہو جائے. اللہ حافظ.